अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पे। फाइनली वो ऐलान हो गया जिसका था पूरी पाकिस्तानी कौम को बेसब्री से इंतज़ार, किसी को खुशी से और किसी को गुस्से से। नहीं, वो ऐलान इलेक्शन का नहीं है। ये आप भूल जाएं कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो इमरान खान को ऐसी तारीखी फतह मिली है तमाम तर निज़ाम की मुखालफत के बावजूद, अब आप भूल जाएं कि इलेक्शन फ़ौरन हो पाएगा। आप देख रहे हैं जो कैंपेन चल रही है प्रेसिडेंट अलवी के ख़िलाफ़ कि अगर इन्होंने ऐलान कर दिया इलेक्शन की तारीख का तो बड़ा हंगामा हो जाएगा, बड़ा बहरान आ जाएगा। यानी अगर मोहसिन नकवी बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब हर तरह की तबाही फेरे, वो बहरान नहीं है इनकी नज़र में। बहरान क्या है कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन अपनी मुकर्ररा आइनी मुद्दत में हो जाएंगे, इनकी नज़र में बहरान है। सो ऐलान जो है वो इलेक्शन का तो अभी तक नहीं हुआ। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं इसका ऐलान कर दिया गया है और इस पे बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे जो हैं वो आवाम के सामने आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब के बहुत ही एक करीबी साथी ने ये इंदिया दे दिया है कि अगर मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो ये उनकी खुशफहमी है कि वो कहीं और जाएंगे, वो सीधा जेल जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। किसने कहा, इस बात की क्या तफसीर है, इस पर भी बात करेंगे। सर्दियों के जैसे ही महीने शुरू होने वाले हैं, अगले महीने से अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 6 महीने के लिए बताया जा रहा है कि ये प्लान कर लिया गया है कि मार्केट्स को जो है मगरिब के वक्त के अराउंड बंद कर दिया जाएगा और इससे बिजली की बचत की जाएगी। तो उस पर हमाद अजहर साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर है, वो तवानाई के मामलात को भी देखते रहे, फाइनेंस के मामलात को भी देखते रहे, इन मिनिस्ट्रीज़ में वो काम कर चुके हैं बतौर वज़ीर, तो वो बहुत बेहतर सवालात जो हैं वो उठाने की पोजीशन में हैं। उन्होंने कुछ बहुत अहम कड़े सवालात उठाए हैं जिनका जवाब निगरान हुकूमत को देना होगा। कि बहरहाल निगरान हुकूमत का काम तो सिर्फ ये था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते, लेकिन अब जबकि वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेने चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर इस पर सवालात तो उठेंगे और इन सवालों का जवाब फिर इन्हीं को देना पड़ेगा। साइफर केस की समाअत इमरान खान साहब की कल मोस्ट लाइकली अटक जेल में ही होगी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत वहीं पे लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो महफूज फैसला जो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महफूज था, वो इतना महफूज है कि बेचारा जिसके हवाले से फैसला आया है उसको गैर महफूज कर रखा है और अभी तक उसकी कोई सुनगुन नहीं आई कि वो महफूज फैसला क्या है। ये मामला कल की समाअत के हवाले से आज बताया जाना ज़रूरी था, जो कि अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तब तक कोई इतलात नहीं है जिससे यही सामने आती है बात। इन्फर यही किया जाएगा कि इमरान खान की कल की समाअत जो है वो अटक जेल में ही होगी। मुराद सईद पे एक सहाफ़ी ने कर दिया है हमला, उस पर भी बात करेंगे कि उसको किस चीज़ की मिर्चें लगी हैं। और एक 28 साल पुराना केस जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज इन्वॉल्व थी, जिसमें सज़ाएं मिली थी कुछ सीनियर फ़ौजी अफसरान को, उसकी एक बड़ी अहम अपडेट सामने आई है। इन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नाजरीन, बात करते हैं ज़रा साइफर वाले मामले को ही निपटा लेते हैं, अदालती कार्रवाई पे पहले बात कर लेते हैं। चूँकि साइफर वाला मामला आप सब जानते हैं कि इसमें इनकी जो तवक्कुआत थी इमरान खान मुखालिफिन की कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ यूज़ हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की हुकूमत गिराने की हद तक या सेनेट के इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग ना हो, इस तरह के फैसलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले आ गए सुप्रीम कोर्ट से, जो कि इमरान खान की डिमांड और जो उनका मौक़िफ़ था उसके मुखालिफ थे। लेकिन इमरान खान के साथ ज़्यादती जिस किस्म की उनके मुखालिफिन की ख्वाहिश है, उसमें अभी तक उमर अता बंदियाल साहब वैसा ताउन नहीं कर सके। मैं जानती हूँ बहुत तनकीद होती है बंदियाल साहब पे बहुत से हवालों से कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं सुना। ठीक है, बहुत सी तनकीद जायज़ भी है, लेकिन हमें नहीं पता कि उस शख्स पे किस किस लेवल का प्रेशर है और क्या क्या कुछ करने को कहा गया होगा जिसमें से उसने कितना कुछ करने से इनकार किया होगा अल्लाह का खौफ खाकर। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट सोचने वाला है। लेकिन अब तो चूंकि इस हफ्ते वो जा रहे हैं, ये उनका आखिरी हफ्ता है बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सो अब बहुत से मामलात काजी फ़ाइज़ साहब की अदालत में ऑलरेडी जा पहुँचे हैं। सो वो बतौर चीफ जस्टिस फैसला करेंगे। लेकिन एजाजुल एहसन साहब, जिन जज साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो पैनमा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था उस बेंच में भी ये शामिल थे, उन स्पेसिफिक जज साहब के खिलाफ मरियम नवाज और उनके हवारियों की बड़ी सिवियर किस्म की कैंपेन बड़े अरसे से जारी है। आपको याद होगा एक जलसे में मरियम ने बोला था कि वो जो ख्वाब देख रहा है कि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा,
یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد اب چیف جسٹس جو ہے سینیورٹی کی بنیاد پہ اعجاز الحسن صاحب کی باری بنتی ہے. سو وہ ابھی سے ہی ان کو اتنا ملائن کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ کل کو جب وہ میرٹ پہ ایکچولی ان کی باری آئے تو یہ کہا جائے کہ یہ تو نواز شریف کا مخالف جج ہے. جو بھی ان سے کرپشن کا حساب مانگے، منی ٹریل مانگے، وہ ان کا مخالف ہوتا ہے. یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. تو ناظرین، یہ ابھی کی جو صورتحال ہے عمران خان صاحب کے کیس کو دیکھتے ہیں ہم کیا اپڈیٹ آتی ہے. لطیف کوسا صاحب چونکہ بہت اگریسولی خان صاحب کے کیس کو پرسو کر رہے ہیں، لہٰذا ان پر بھی ایک بغاوت کا جو ہے وہ مقدمہ بنا دیا گیا ہے ان کے خلاف بھی کہ جی آپ نے افواج پاکستان اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بڑی نیگیٹو گفتگو کی ہے اپنے وکلا کے کنونشن میں، اور یہ جو ہے بات ناقابل برداشت ہے. اور ان ہتھ کنڈوں کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ عمران خان کے کیس سے سائڈ پہ ہو جائیں، اور آگے پیچھے کوئی کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، صرف عمران خان کا مسئلہ ہے. ادروائز عمران خان کا ساتھ کتنے ہی لوگ چھوڑ کے گئے، آپ دیکھ لیں ان میں سے زیادہ تر لوگ آج مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی جیل نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی 9 مئی نہیں، بلکہ 9 مئی تو کل بھی نہیں تھا. کل 11 ستمبر تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات تھا. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، جنہوں نے پچھلے 4 مہینے سے جن کی ساری سیاست 9 مئی کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے، ان کو کل نہ جناح صاحب یاد تھے، نہ جناح صاحب کا یوم وفات یاد تھا، اور نہ ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی آئیڈیالوجی پہ بات کرنا یاد تھا. اور جو یاد ہے وہ جناح ہاؤس پہ سیاست کرنا ہے، کیونکہ 9 مئی آبویسلی اس پہ اگر سیاست کریں گے تو اپنے مخالف کو گندہ کرنے کی کوشش کریں گے نا، جس پہ بائی دا وے ابھی تک یہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے. پھر بات کرتے ہیں جی جو انرجی کے حوالے سے معاملات ہیں، اور اس کے بعد آخر میں بات کریں گے اس اہم کیس کی جس میں کچھ فوجی افسران کو جو ہے سزا ہوئی ہے. پاور پہ بات کر لیں جی. حماد اظہر صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں برائے توانائی، برائے فائنانس، انہوں نے کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اکتوبر سے لے کے فیبرری مارچ تک کا جو پلان ہے کہ یہ 6-7 مہینے جب تک گرمی نہیں آتی، اتنی سردیاں ہیں، تو تب تک مغرب کے ساتھ مارکیٹس کو جو بند کرنے کا پلان بنایا گیا ہے، کیوں نہ اس پلان کے حوالے سے تھوڑا سا عوام کو ایلیبریٹ کر دیا جائے کہ کتنے میگا واٹس جو ہے اس سے بچائے جائیں گے، اور ان کی کاسٹ کیا ہے، لاگت کیا ہے جو اس دوران بچائے جانے والی جو بجلی ہے اس کی لاگت کیا ہے جو آپ بچت کریں گے، اس کا آپ مقابلہ کریں اس سے جو ابھی کتنا ہے، مطلب کتنی آپ بچت کریں گے، کیونکہ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اور میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں اس پوائنٹ سے. جب بھی مارکیٹس جلدی بند ہونے کی بات ہوتی تھی، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، لوگ برطانیہ کی مثال دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی تو یہ ہو جاتا ہے، کینیڈا کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی تو دن کے وقت یہ ہوتا ہے. وہ بھائی وہاں کے حساب کتاب اور ہیں، وہاں کے لوگوں کے لائف سٹائل اور ہیں، وہاں پہ لوگوں کے شاپنگ پیٹرنز اور طرح کے ہیں. یہاں پہ آپ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو لوور ڈاؤن کر دیں گے. جب لوگ خریداری نہیں کرنے نکلیں گے تو ٹیکس کہاں سے جمع ہوگا، ٹیکس ریونیو بھی کم ہوگا، لوگوں کی خریداری بھی کم ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ تو تنگ ہوں گے. جو کاروبار میں مندی آئے گی، جو لوگوں کی چیزیں بکیں گی کم، تو آپ یہ حساب لگائیں کہ یہ الٹیمیٹلی پاکستان کے قومی خزانے کو اس فیصلے سے نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا. یہ ابھی سے آپ لکھ لیں، اور جو حماد اظہر نے کہا ہے وہ ساری کیلکولیشن منسٹری آف فائنانس کر کے دکھا دیں تو دیکھ لیں کون صحیح ثابت ہوتا ہے اور کون غلط. آخر میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 1995 میں، یعنی آج سے 28 سال قبل، جنابہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی حکومت کو گرا دیا گیا، ان کی حکومت شہید کر دی گئی. اور اس میں جو لوگ پائے گئے ملوث، جو فوجی افسران ملوث پائے گئے، ان کے نام تھے کرنل ریٹائرڈ عنایت اللہ اور کرنل ریٹائرڈ آزاد منہاس. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب اس کیس پہ اب پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ ان کو جو سزائیں ملی تھیں، جو فیلڈ کورٹ مارشل نے ان کو سزا دی تھی، کرنل ریٹائرڈ آزاد منہاس کو 4 سال کی اور عنایت اللہ صاحب جو ہیں ان کو 2 سال کی جو سزا ملی تھی، ان سزاؤں کو برقرار رکھا ہے. یعنی وہ جو قید بامشقت والی جو سزائیں ہیں وہ برقرار ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم 28 سال بعد جب اس کیس پہ بات کر رہے ہیں تو یہ کہنا بھی کوئی جرم نہیں کہ فوجی افسران ملوث تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرانے میں، اور یہ کہنا بھی کوئی جرم نہیں کہ ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور وہ سزائیں برقرار رکھی ہیں سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ کے لیے بھی یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ اس نے سزائیں برقرار رکھی ہیں. آج جنرل ضیاء الحق مرحوم کو آج گالی گلوچ کرنا بھی لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں اور فوج بھی مائنڈ نہیں کرتی.
پرویز مشرف دنیا سے چلے گئے، جب دنیا سے نہیں بھی گئے تھے، عہدے سے چلے گئے تھے، تب بھی ان پر لوگ کھل کر تنقید کر لیتے تھے۔ جنرل باجوہ خیر ان پر تو عہدے پر ہوتے ہوئے بھی بہت تنقید شروع ہو گئی تھی، لیکن عہدے سے ہٹنے کے بعد تو اور زیادہ لوگوں نے تنقید کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہدے پر جو شخص براجمان ہے، اگر آپ اس وقت بغیر بدتمیزی کیے، بغیر گالی گلوچ کیے، وداؤٹ کالنگ نیمز، وداؤٹ ڈس رسپیکٹنگ دیم، ان کی توہین اور تذلیل کیے بغیر، اس بات کا ادب ملوز خاطر رکھتے ہوئے کہ ہماری فوج کا سپہ سالار ہے، یا یہ ہماری ISI کو ہیڈ کرتا ہے شخص، یہ DGC ہے، یہ DGM ہے، جو بھی جو سینئر پوزیشنز پر براجمان لوگ ہیں ہماری افواج میں، جس وقت ان کے کسی فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے، تو اگر اتنی گنجائش پاکستانی عوام کو مل جائے کہ وہ پیار محبت سے، آرام سے، تمیز سے چیزیں ڈسکس کر سکیں اور معاملات کو تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار کر کے معاملات کو ٹھنڈا کیا جا سکے، عوام میں اور افواج میں جو خلیج ابھی حائل ہے، جس کی وجہ سے، جس کی ریپرکشنز آئندہ آنے والے 10-15 سال میں بھی ہم دیکھیں گے، آج جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ آج کل میں ختم نہیں ہو جانا، یہ آگے چلے گی چیز۔ لوگ جس طرح سے متنفر ہو رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو اگر اس خلیج کو کم کرنے کے لیے کوئی ورک شاپس کروائی جائیں، کوئی میٹنگز کروائی جائیں، سارے سٹیک ہولڈرز کو آپس میں مل بیٹھ کے مشاورت کی جائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ عمران خان جو بات کرتا تھا کہ ایسے نہ کریں، یہ ہوگا تو پاکستان نہیں سہ سکے گا۔ جس طرح سے ابھی یہ اگر حکومت کا تختہ الٹا جاتا ہے، اس وقت باجوہ صاحب بھی سمجھتے رہے کہ یہ صرف اپنی سیاست اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کر رہا ہے، یہ عمران خان کی بات کی کوئی وقت نہیں۔ آج دیکھیں عمران خان کی بات 100% صحیح ثابت ہوئی۔ تو کیا ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ ہم آپس میں مل کے، اگر کوئی چیز غلط بھی ہے تو آپس میں، ہم گھر کے تو افراد ہیں سارے، تو ہم مل کر کیوں نہیں بیٹھ کے دیکھ لیتے کہ یہ باہر کے لوگوں کو کیوں جرت ہو؟ میں حیران ہوں۔ مراد سعید ٹھیک ہے، مراد سعید کی کچھ باتوں سے وہ سخت بات بھی کر جاتے ہیں، اس سے کئی لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ مراد سعید بہت تلخ بات کر جاتے ہیں، لیکن جس وقت وہ اتنی تلخ بات نہیں کر رہے تھے، وہ بہت آرام سے بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کی لہر دوبارہ سے اٹھنے کو ہے۔ PDM حکومت بالکل ستو پی کے سو رہی تھی، اس وقت کوئی ہوش نہیں تھی ان کو، سوائے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے کوئی کام نہیں تھا ان کو۔ اس وقت سے دہشت گردی کی لہر ہوتے ہوتے آپ دیکھیں کہ اب آہستہ آہستہ اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں، تو کس کا نقصان ہوا؟ اور آج میں حیران ہوں، عادل شاہ زیب جو کہ بڑے سخت عمران خان مخالف صحافی ہیں، اور بلکہ بیچارہ ہرمیت سنگھ کا وہ جو شازیہ مری والا واقعہ ہوا، اس میں بھی ہرمیت سنگھ کے بھی بہت یہ خلاف کیمپین کرتے جو ہیں پائے گئے، اور کئی لوگوں نے بتایا، ایون ہرمیت کو بھی یہ گریونسز تھیں اس حوالے سے کہ عادل شاہ زیب اور کئی میرے کولیگز وہ میرے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی، میں نے معذرت کی، لیکن الٹا وہ میرے ہی خلاف اس طرح سے وہ کھڑے ہو گئے سارے۔ کرپٹ سیاست دانوں کی تو آپ اربوں روپے کی کرپشن بھی معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے آپ کا سافٹ کارنر بڑا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی سیاست دان صحیح بات صحیح وقت پہ آپ کو متنبع کر رہا تھا، مراد سعید، اس نے اپنی ماں کو جس طرح سے، جن حالوں میں اپنے گھر والوں کو جو اس نے لاشیں اٹھائی ہیں، اس کی تکلیف اور اس کا درد بولتا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ بات پہ اختلاف ہے بیٹھ کے بات کی جائے، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ عادل شاہ زیب جس طرح تو تڑا کر رہا ہے، تم ایسے، تو ایسے، تم جیسوں کو PTI کو لانے کے لیے، تم جیسوں کو KP میں لانے کے لیے ANP اور پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ نہیں جناب، KP کا مزاج میں سمجھتی ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی پارٹی کو دوسرا موقع نہیں دیتے انلیس کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ اس نے کچھ اچھا پرفارم کیا ہے۔ تو KP کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ کسی نے زبردستی کچھ کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عادل شاہ زیب صاحب کہ ان سے بھی تو سوال کریں نا جن سے سوال کرنا بنتا ہے، جن کے آگے آپ ہمت ہی نہیں کر پاتے کہ آپ ان سے سوال کر سکیں۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ مریم نواز سے آپ نے بڑا ایک فرینڈلی انٹرویو رکھا تھا، وہ تو اب خدا کی شان، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انٹرویو بجائے اس کے کہ ان کے فائدے میں جاتا، الٹا بیک فائر کر گیا اور اون گولز ہو گئے اس میں۔ سلیم صافی نے کیا، آپ نے کیا، فرائنگ پین نکل آیا، استری نکل آئی، وہ اس طرح کی بلوپرز تو ان کے اپنے ہیں۔ تو خدا را جن پارٹیز سے آپ کو اختلاف ہے، یہ تم کر کے یہ بدتمیزانہ انداز گفتگو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جو ینگ اسپائرنگ جرنلسٹ ہیں، they look up to you, they look up to a lot of us۔ تو یہ ایک اچھی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوتا اس طرح کی گفتگو سے، بہتر ہے ان کو سوال کیجئے جن کی غلطیاں ہیں۔ اور آخر میں اگین میاں صاحب آنا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ آئیں 21 اکتوبر کو جو ڈیٹ اناؤنس کی ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ پیش گوئی بھی یاد رکھیے جو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آئیں گے تو پھر آ کے عدالتی معاملات اور جیل ان کو جانا پڑے گا۔
جیل جائے بغیر وہ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جیل جاتے ہیں میاں صاحب یا پھر یہ NRO 3 ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. لیٹس سی, دس از یٹ ٹو بی سین. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.